आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोल मेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टलफेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे। 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवालम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वज़राए आला और 3 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जज़ाइर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में 6 वज़राए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय, कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के वज़ीर आला रंगासामी शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुतल्लिक़ा रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और दाखिला सेक्रेटरियों समेत आला सतही अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान बैन रियासती ताउन, माशी तरक्की, सनती सरमायाकारी, शराकत दारी को मुस्तहकम करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, आबी वसाइल साझा करने, तालीम, सेहत देखभाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुदरती आफात से निमटने, जराइम की रोकथाम और सरहदी तनाज़ात समेत कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेन्नई से R चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारिजा डॉक्टर S जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद शिरकत करेंगे। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए मैदानों में इश्तराक को फ़रोग़ देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी,
ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری CSP روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ووین بالا کرشنن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالا کرشنن کے ساتھ شامل ہوئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کریں گے۔ توقع ہے کہ اس میٹنگ سے دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی، اسٹریٹجک اعتماد اور باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کو فروغ ملے گا۔ دونوں وزراء بحری سلامتی کے سلسلے میں باہمی تعاون اور میک ان انڈیا فریم ورک کے تحت دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی سے متعلق قریبی اشتراک کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس میٹنگ سے دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھانے کا روڈ میپ تیار کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مرکز اور ریاست کی حکومتوں نے جموں و کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو بہتر کرنے سے متعلق کئی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی سفیر کل سری نگر میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت امریکہ تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی اور ان شعبوں پر غور و خوض کیا گیا جہاں امریکہ جموں و کشمیر کے ساتھ مصروف عمل ہو سکتا ہے۔ جناب عبداللہ نے مزید کہا کہ ملاقات کے دوران مثبت مصروفیات اور مستقبل کے اشتراک پر زور دیا گیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخابات منعقد ہوں گے، جس میں ارکان پارلیمنٹ، حکمراں BNP کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ BNP پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمگیر نے BNP کے ارکان پارلیمنٹ سے آج کے صدارتی انتخاب میں انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ منتخب صدر کو کل شام بنگ بھون کے دربار ہال میں بنگلہ دیش کے صدر کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل ہونے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد آج صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی معاشی جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر کی گئی پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے کئی مواقع دیے گئے، تاہم ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اب تہران کے خلاف معاشی جنگ اور الگ تھلگ کرنے کی ایسی مہم کا آغاز کرے گا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ملک جو ایران کے مالی اداروں، کاروبار، ہوائی اڈوں اور حکومتی ایجنسیوں کی مدد کرے گا، اسے سنگین اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مانا جا رہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد تیل کے اسمگلنگ نیٹ ورک، معاشی لین دین، مکانات کے لین دین، بحری جہازوں کی رجسٹری اور فرنٹ کمپنیوں سمیت ایران کی اقتصادی شہرت کو نشانہ بنانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نئے اقدامات کو معاشی ڈی ڈے
قرار دیتے ہوئے امریکی اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کو الگ تھلگ کرنے میں واشنگٹن کا ساتھ دیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اس مہم کا مقصد بیرون ملک فائنانس اور مدد کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب تیل کی عالمی آمد و رفت کی اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے گی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کی امریکی بحری ناکہ بندی بے حد مؤثر رہی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے اور فیصلہ سازی کے عمل میں موجودہ دور کی عالمی حقیقتوں کی عکاسی ہونی چاہیے اور ترقی پذیر ملکوں کو زیادہ نمائندگی دی جانی چاہیے۔ کام کاج کے طریقہ کار سے متعلق UNSC کے کھلے مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی شاذ دافع یوجنا پٹیل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 1945 سے اقوام متحدہ کے اراکین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ پٹیل نے دلیل دی کہ سلامتی کونسل کو اس دورے کے حالات کے مطابق ترتیب نہیں دی جا سکتا۔ دلی میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR میں درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 اگست کر دی گئی ہے۔ دلی کے چیف الیکٹورل افسر کے مطابق نظر ثانی شدہ شیڈول کے تحت 31 اگست کو انتخابی فہرستوں کا مسودہ شائع کیا جائے گا۔ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہوگی۔ ان اعتراضات سے نمٹنے کا عمل 31 اکتوبر تک پورا کیا جائے گا، جس کے بعد 4 نومبر کو حتمی ووٹر فہرست شائع کی جائے گی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بہت تیز بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے حصوں میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کرناٹک، راجستھان، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے اور تمل ناڈو میں دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال لگاتار سنگین بنی ہوئی ہے، جہاں بارش میں کمی کے باوجود بھدرک، کیندرپڑا، بالاسور، میور بھنج اور کیونجھر ضلع پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبرنا ریکھا ندی سے متعلق تشویش جاری ہے، جو آج صبح راج گھاٹ پر 10.36 میٹر کے خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ FIH ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ ایمسٹلفن کے ویگنر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ بیڈمنٹن میں نئی دلی میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جاری BWF عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی کھلاڑی آج پری کوارٹر فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں ادارہ جاتی اصلاحات پر زور دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ایک ایسا متحرک ادارہ بنے جس پر ملک کو فخر ہو۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے کہ جھارکھنڈ میں 26 دنوں سے جاری طلبہ کا احتجاج ختم۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن وزراء کے ایک وفد کے ہمراہ سنگاپور روانہ۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ محترمہ سیتارمن چوتھے بھارت سنگاپور منسٹریل راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کرنے وہاں پہنچی ہیں۔ روزنامہ پرتاپ کی ہی ایک اور اہم سرخی ہے کہ دلی میں SIR کی تاریخ پھر بڑھی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مغربی بنگال، اوڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 ضلعوں کا احاطہ کرنے والے 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ نمبر 22 کے مظفرپور سیتامڑھی سون برسا سیکشن کو 4 لین کرنے کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تمل ناڈو کے کووالم میں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا۔ بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے. ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے. اور FIH ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.